अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशा गिल के कलम से तहरीर करदा नावल जाने सितमगर की एपिसोड नंबर 13 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। कई दिनों से जो मूड ज़यान की बेतवज्जोही और सर्द मोहरी के सबब शदीद ख़राब था, अब काफ़ी अच्छा हो चुका था। वो आज भी पूरे टाइम पे आई थी और अपने कैबिन में मौजूद थी, मगर कितनी ही देर जब ज़यान की तरफ से उसका कोई बुलावा ना आया तो आज चलने कुड़ने के साथ बैठने के बजाय वो मज़े से उठी और उसके रूम की तरफ बढ़ गई। नॉक किए बगैर दरवाज़ा खोला और अंदर जाने की खातिर कदम उठाया ही था कि माहिरा को देखकर ना सिर्फ कदम वहीं रुका बल्कि हलक तक कड़वा हो गया। दिल चाहा कि वहीं से वापस पलट जाए और वो पलटने भी लगी जब माहिरा की हरकत नोट में आई तो जहाँ थी वहीं रुक गई। ज़यान कोई पेपर रीड करता धीरे धीरे चक्कर काट रहा था, जबकि माहिरा शायद नहीं बल्कि यकीनन गिरने की अदाकारी करने वाली थी। जैसे ही ज़यान उसके करीब से आगे बढ़ने लगा, उसने दानिस्ता अपना पाँव मोड़ा और गिरने को हुई, मगर ज़यान ने जल्दी से उसे थाम लिया और इसी दौरान उसके हाथों में पकड़े पेपर्स भी फर्श का दीदार कर गए। वो उसे फ़ौरन छोड़ने वाला था, मगर तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी आहाना पर पड़ी तो छोड़ता छोड़ता रह गया। आर यू ओके माहिरा? उसने कनखियों से आहाना को देखते हुए माहिरा से पूछा तो माहिरा तो उसके पकड़ने और हाल पूछने पे बाफराते निहाल ही हो गई। उसकी हालत उस वक्त बदमस्त तो पुरकैफ मालूम हो रही थी, जबकि दहलीज पर खड़ी आहाना यकटक उन दोनों को देखी गई। वो उसे कमर के दोनों अतराफ से थामे हुए था। उसका लम्स किसी और के जिस्म को सरशार कर रहा था। ये देखकर उसके अपने जिस्म में आग सी लग उठी। जिस्म तो जला ही, दिल भी राख होने लगा। मैं ठीक हूँ ज़यान सर। वो खड़े होने की कोशिश करने की बजाय ज़यान की शर्ट को मज़ीद मजबूती से दबोच गई, जबकि उसकी इस हरकत पे आहाना का दिल दबोचा गया। ध्यान से चला करो ना। ज़यान ने खुद ही उसे खुद से अलग किया तो आहाना की गोया अटकी हुई सांस रवा हुई, मगर उसे माहिरा की फ़िक्र में बोलना जहर लगा। मुझे मालूम नहीं कैसे पाँव मुड़ गया, मगर थैंक यू। अगर आप ना मुझे सहारा देते तो मैं गिर ही जाती। ज़यान ने उसे अलग तो कर दिया था, मगर वो उससे दूर न हटी, पास ही खड़ी रही। खैर अब तुम जाओ, कोई काम हुआ तो बुला लूँगा तुम्हें। अपने बाकी काम देखो जाकर। ज़यान ने उसे खुद के साथ ज़्यादा फ्री ना होने दिया, जबकि उसकी इस बात पे कि कोई काम हुआ तो बुला लूँगा आहाना को तकलीफ़ उठी कि वो कैसे उसकी जगह किसी और को दे सकता है। कि इसे मैं नज़र नहीं आती? वो आखिर क्यों मुझे इस कदर फरामोश कर रहा है? वो जो कल से काफ़ी खुश थी ये देखकर कि आज भी उसे याद नहीं किया गया, बल्कि उसके बजाय माहिरा ही यहाँ मौजूद है, उसको बेइंतहा बुरा लग रहा था। वो क्यों उसकी दिल आज़ारी कर रहा था? ओके सर। वो मुस्कुराती हुई आहाना के पास से यूं गुजर गई जैसे वो दरवाजे पे हो ही ना। क्या मैंने तुम्हें अपने रूम में बुलाया? माहिरा गई तो ज़यान ने यूं ज़ाहिर किया जैसे अभी आहाना को देखा और फिर चलता हुआ उसके पास आ ठहरा। क्या मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकती? जवाब देने की बजाय उसने भी सवाल उठाया। साफ ज़ाहिर था कि ज़यान के इस सवाल से उसे तकलीफ़ हुई थी। नहीं। एक हरफी जवाब उसके सीने में खंजर घोंप गया। गेट आउट। बेमोहरी से उसे यहाँ से निकल जाने का कहा गया। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा मेरे रूम से बाहर निकलो। वो वहीं खड़ी रही तो वो दोबारा गोया हुआ। नहीं जाऊँगी। वो अड़ियलपन दिखाती बोली। बदतमीज़ी मत करो, मैंने कहा ना कि जाओ तो मतलब जाओ। ज़यान ने उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालना चाहा तो वो पत्थर बनी ज़रा भर न हिली और अपना हाथ छुड़वाती धड़ाम से दरवाज़ा बंद किए बोली, मैंने भी कहा ना कि नहीं जाऊंगी तो मतलब नहीं जाऊंगी। ज़यान उसके अंदाज में मुतहय्यर ही तो रह गया। और ये बदतमीज़ी हरगिज़ नहीं है, सुना आपने? वो दरवाजे के साथ टेक लगाए यूं खड़ी हो गई कि ज़यान दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर ना निकाल सके। ये किस अंदाज से पेश आ रही हो तुम मेरे साथ? वो आपके उसके रूबरू खड़ा चतूनों से घूरता हुआ बोला। ये सवाल आप मुझसे नहीं बल्कि अपने आप से पूछें कि कितने दिनों से आखिर आप मेरे साथ किस तरह से पेश आ रही हैं? क्यों मुझे फ़रोगुज़ाश्त कर रही हैं? क्यों मेरी जगह किसी और को दे रही हैं? जानते भी हैं कैसे सहल रही हूँ ये सब? वो आवाज़ कदरे बुलंद किए शिकवा कना लहजे में गोया हुई। मेरा जिससे जैसा दिल चाहेगा मैं वैसे पेश आऊँगा, और जिसकी दिल चाहे जगह बदलूँगा। तुम सिगरेटरी हो, सिगरेटरी ही बनकर रहो। ज़्यादा मुझे भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। वो शकील कल्बी से गोया हुआ। नहीं हूँ मैं आपकी सेक्रेटरी, नहीं बनना मुझे आपकी सेक्रेटरी। हाँ माना गलती हो गई मुझसे, नहीं इल्ज़ाम लगाना चाहिए था मुझे कि आपने झूठ कहा मुझसे, मगर इस बात की इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रही हैं मुझे? मेरी गलती से किनारा कशी क्यों नहीं बरत लेते? क्यों मुझे खुद से दूर रख रहे हैं ज़यान, क्यों?
تو آخر اہانہ نیازی کی زندگی میں بھی وہ وقت آ ہی گیا جس سے وہ دور بھاگتی تھی۔ وہ بھی کسی کی محبت میں پور ڈوب چکی تھی اور اپنی عزت نفس کو کچل کر پس پش ڈالتے ہوئے اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں سے دبوچے اس کے آگے اپنے جذبات کے تمام پرندے کھولے جوابات طلب کر رہی تھی، جبکہ سامنے والا اس کی حالت اور خاص کر اس کے فقط زیان پکارنے پر جتنا حیران ہو سکتا تھا ہوا۔ اندر ہی اندر مسرتوں کی لہریں جوش مارنے لگیں۔ جی چاہا اس لڑکی کے لبوں پہ ہاتھ رکھے، اسے یہیں چپ کرواتے اور پھر شدت سے اسے اپنی باہوں میں دبوچ لے، مگر فی الحال وہ اپنے دل کی بالکل بھی سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ تم میرے پاس ہی کب تھی اہانہ مدم، جو تمہیں خود سے دور کرنے کی نوبت آتی؟ ہاں، غور سے سنو کہ تم زیان حاکم شاہ کے کبھی پاس تھی ہی نہیں، اور تم بھلے چلا کر اپنی بات 100 بار بھی دہرا لو، مگر تم میرے نزدیک فقط سیکرٹری سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ تمہارا میرا رشتہ باس اور سیکرٹری سے آگے کا ہرگز نہیں۔ وہ لفظوں میں انتہا کی بے حسی لیے اس کے کان سے کان جوڑے بولا تو اس لڑکی کو لگا زمین ایک دم سے پیروں تلے سرکی تھی۔ آسمان تھا جو لہجے بھر میں اس پہ آ گرا تھا۔ زیان کی شرٹ پہ اس کے ہاتھوں کی گریب ڈھیلی پڑتی گئی اور پھر ہاتھ ایک دم سے چھوٹ کر سیدھے ہو کر لٹکنے لگے۔ وہ بے احتمالی سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی، آنکھیں ششتر، جبکہ باقی وجود کشف زدہ رہ گیا۔ 2-4 میٹھی میٹھی باتیں کیا کر لیں؟ تم تو یہی سمجھ بیٹھی کہ زیان حاکم شاہ تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کتنی بیوقوف ہوتی ہو تم لڑکیاں بھی کہ کسی نے ہنس کر بات کیا کر لی اسی پہ مر مٹنے کو تیار ہو جاتی ہو۔ اہانہ نیازی، کم از کم میں تمہیں تو باقی لڑکیوں میں شمار نہیں کرتا تھا، مگر افسوس کہ تم بھی انہی میں سے نکلی۔ ویسے تو بہت اکڑ دکھاتی تھی، غصہ کرتی تھی، مگر اب کیا ہوا؟ غصہ ایک دم سے محبت میں بدل گیا۔ وہ کہا لگاتا اپنے ہتک آمیز لفظوں سے اس کے جذبات کو پیروں تلے رونتا چلا گیا، جبکہ اس کے ہر قدم سے اسے اپنی سانسیں اٹکتی محسوس ہوئیں۔ یہ شخص آن کی آن ہی میں اس کے دل کو منہدم کر چکا تھا۔ اہانہ کو اس وقت اپنا وجود اس جوکر کی مانند معلوم ہوا جس کی صورت دیکھ کر بچہ بھی ہنس اٹھے۔ اس کے احساسات و جذبات کا تمسخر اڑایا گیا، اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا۔ اس کا کچھ دیر قبل دغدغہ چہرہ اب مان پڑ چکا تھا۔ وہ اس کی باتوں پہ دنگ ہی تو رہ گئی تھی، زبان بھی گویا گنگ ہو چکی تھی۔ خشک پڑی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ آنکھوں کے کٹورے جو بھرنا شروع ہوئے تو کنارے سے پار ہوتے بری طرح سے بہتے ہی چلے گئے۔ آنسوؤں کی بہتات ہونے لگی، مگر پھر اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑیں اور خیز و غضب کے عالم میں اس کا گریبان پکڑے چلائی، اگر ہمارا رشتہ باس اور سیکرٹری سے بڑھ کر نہیں تو پھر وہ سب باتیں کیوں کرتے رہے جو اس رشتے سے کہیں اوپر کی تھی؟ کیوں دی مجھے یہ جاب اگر میں اس کی حقدار نہیں تھی؟ کیوں چھوتے رہے مجھے؟ کیوں کہا کہ آپ مجھے باقی لوگوں میں شمار نہیں کرتے اور آپ میری ہر بدتمیزی برداشت کرنے کو تیار ہیں؟ کیوں میری اتنی فکر ظاہر کرتے رہے؟ کیوں مجھے دھوکہ دیتے رہے؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ ببری شیرنی کی مانند غرائی تھی۔ اہانت کا احساس ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اپنی کی توہین وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی حد میں رہو اہانہ۔ زیان اس کی اس بدتمیزی پہ اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتا اسے پرے دھکیلتا بولا، مگر وہ چپ نہ ہوئی۔ بہت برے ہیں آپ نے جو میرا دل دکھایا ہے اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ روتی اور چلاتی ہوئی وہ یہ آخری بات کہہ کر دروازہ کھولے اور پھر اسے دھڑام سے بند کرتی تن فن کرتی چلی گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد زیان نے ہاتھ کا موقع بنا کر زور سے دروازے کو دے مارا۔ شٹ شٹ شٹ، اف، یہ کیا کر دیا تو نے زیان؟ اس قدر ذلیل بننے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے تو اسے اپنا بنانے سے قبل ہی خود سے متنفر کر دے گا، بلکہ سمجھ کر چکا۔ اب کیا کروں، یہ تو کچھ زیادہ ہی تلخ بول گیا میں۔ اب کے دروازے کو ٹھوکر مارے وہ صوفے پہ آ بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اسے یہاں سے جانے تو کسی صورت نہیں دوں گا میں، بھلے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی پڑی مانگوں گا، تابع مقدور سے ہی کرنی پڑے گی کروں گا، مگر میں اہانہ نیازی کو اپنا بنا کر ہی دم لوں گا۔ تمہیں زیان حاکم شاہ کی دسترس میں آنا ہی ہوگا۔ رسم لہجے میں بولتا وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا جب دروازہ ناک کیا۔ ماہرہ آئی مگر دہلیز پہ ہی کھڑی رہی۔ سر، کیا میں آ جاؤں؟ وہ کیا ہے نا کہ میری دفع ہو جاؤ۔ وہ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتی کچھ کہنے والی تھی جب وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتا بولا، سر آپ کو کیا ہوا؟ آپ ٹھیک؟ کیا بکواس کر رہا ہوں، سنائی نہیں دیتا؟ دفع ہو جاؤ۔ صادق کو اپنا استعفیٰ دو اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور بری طرح دھاڑا تو وہ اپنی جگہ کانپ کر رہ گئی، پھر فوراً سے قبل اس کے سامنے سے ہٹ گئی، جبکہ زیان نے اس کی گھڑی جو کہ وہ لینے آئی تھی ٹیبل سے اٹھائی اور پوری طاقت سے دیوار کے ساتھ دے ماری۔ اہانہ کو جلانے کی خاطر اس کے قریب ہوا اپنا ارتکاز اس کی طرف کیا تھا، مگر اس چکر میں اپنی گیم خود ہی الٹ گیا اور اب اندر بھڑکتی آگ کو بجھا نہیں پا رہا تھا۔
وہ بینا وہاں ایک پل بھی رکے گھر چلی آئی اور آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور پھر بیڈ پہ گری بسور بسور کر رونے لگی۔ اتنا روئی کہ آنکھیں پناہ مانگنے لگی اور یوں دکھنے لگا جیسے آنسو نہیں بلکہ خون بہا کر چپ کی ہوں۔ بے انتہا لال اور سوجی آنکھیں کہ اگر خود کو آئینے میں دیکھتی تو ان آنکھوں سے خوف کھا جاتی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں میرے دل کو لمحوں میں مسمار کر کے رکھ دیا؟ صحیح سمجھی تھی میں، بالکل صحیح، کہ تم ایک فلرٹی انسان ہو۔ تم نہ صرف میرے ساتھ بلکہ ہر لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرتے ہو۔ غلط سمجھتی رہی کہ میری غلطی پہ مجھ سے دور ہوئے ہو، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ مجھ سے دل سیر ہو گیا تھا تمہارا، تبھی ماہرہ میں انٹرسٹ لینے لگے۔ کتنی نادان، کتنی احمق تھی میں جو تم سے دل لگا بیٹھی۔ تمہاری بناوٹی باتوں کو سچ سمجھتی رہی اور جس بات میں آ کر آج اتنی بڑی بے وقوفی کر ڈالی کہ تم جیسے شخص کے آگے اپنی عزت نفس کو روند ڈالا۔ آخر کیوں اہانا؟ کیوں تم اس شخص کے آگے روئی؟ کیوں اپنا آپ اس کے آگے گرایا؟ کیوں اپنی عزت گھٹائی؟ کیوں اپنی محبت کو پامال کروایا؟ کیا ملا یہ کر کے؟ صرف اور صرف ذلت؟ صرف اور صرف بے آبروئی اور بے قدری؟ وہ تمہارے جذبات پہ ہنستا رہا، تمہارا تمسخر اڑایا۔ تف ہے تم پر اہانا، تف ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے۔ رکے ہوئے آنسو پھر سے سیلاب کی مانند بہہ نکلے۔ حلق میں اٹکا گولا آنسوؤں کا تلاطم لایا تھا۔ بہت برے ہیں آپ زیان، بہت برے۔ دل دکھایا آپ نے میرا، بلکہ بے رحمی سے روند ڈالا ہے۔ سسکیوں کے دوران اٹک اٹک کر بولتی وہ اس وقت طرز کھائے جانے کے قابل لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگی جب اس نے زیان کی آفر قبول کی تھی۔ کاش نہ کی ہوتی۔ رات بھر بری طرح رو رو کر اس نے اپنی طبیعت خراب کر لی تھی۔ اسے بہت تیز بخار نے آ گھیرا تھا، جسم اتنی بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا کہ بیڈ سے اٹھنا تو درکنار ہل ہی نہ پا رہی تھی۔ کل لنچ کے لیے تو اسے گھر موجود پا کر شینا خود ہی بلانے چلی آئی، مگر ڈنر کے لیے اسے نیازی نے بھیجا، مگر دونوں ہی بار اس نے دروازہ نہ کھولا نہ ہی کوئی جواب دیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے ابھی کچھ ہو جائے گا۔ سانس بار بار اکھڑ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن نارمل رفتار سے کئی گنا تیز دھڑک رہی تھی۔ کمرے کی تنہائی سے اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کوئی سامنے ہو اور وہ اس کے گلے لگ کر اتنا روئے، اتنا چیخے کہ سارا درد باہر نکل جائے۔ آخر کیوں انسان اسی کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتا ہے جس سے اس کا دل کا ناتا جڑ چکا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیشہ من پسند شخص ہی ہماری عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ کیوں یہ لوگ ہمارا دل توڑ کر رکھ دیتے ہیں؟ کیوں چکنا چور کر دیتے ہیں؟ کیوں دھوکہ دیتے ہیں ہمیں؟ آخر کیوں؟ درد پھر سے جوش مارنے لگا تو جسم کے انگ انگ سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ایسی ہی جان زاوش کی بھی نکلی تھی جب اس کے من پسند شخص نے اس کے دل کو لہو لہان کرتے ہوئے اس کی سانسیں چھینی تھیں۔ ماضی 12 مہینے یعنی 1 سال قبل ہی نیازی اسے اپنے کمرے سے نکال چکے تھے۔ کہتے تھے کہ اس کا وجود ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جہاں اتنا کچھ برداشت کیا وہاں رو پیٹ کر یہ بھی برداشت کر لیا۔ کوشش کرتی تھی ان کے قریب جانے کی، اپنی صفائی پیش کرنے کی، ان کو منانے کی، مگر ہر بار کوشش رائے گاں جاتی۔ ابھی بھی وہ ان سے کھانے کا پوچھنے گئی مگر انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے نکال دیا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے سامنے مت آیا کرو، تمہارے چھوٹے سے دماغ میں لگتا ہے یہ بات نہیں بیٹھتی۔ اپنا یہ بے حیائی میں لپٹا وجود لے کر میرے کمرے میں قدم مت رکھا کرو، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور کھٹاک سے دروازہ بند۔ وہ آنکھوں کے سرخ ہوتے ڈورے لیے اپنے اس کمرے میں چلی آئی جہاں وہ سال بھر سے اپنی حالت کا سوگ منا رہی تھی۔ نیازی کی یہ بے اعتنائی، یہ دوری اس سے کہاں برداشت تھی۔ سو روز کا معمول ہونے کے باوجود بھی وہ اس سب کی عادت نہیں ڈال پا رہی تھی، بلکہ نیازی کے لفظوں اور اذیت پہنچاتے لمس کو وہ روز نئے سرے سے سہتی تھی، مگر آنسو تھے کہ خشک ہی نہیں ہوتے تھے۔ نہ جانے آنسوؤں کا سمندر تھا جو اس کے اندر بھر چکا تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوپہر سے رات ہو گئی اور وہ بس روتی رہی، نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور ہی اپنی یہ رونی صورت لیے آہانہ کو دیکھا کہ اس نے اسکول سے آ کر کچھ کھایا یا نہیں، اور نہ ہی آہانہ آج اپنے کمرے سے نکلی کیونکہ باپ کو ماں پہ چلاتا دیکھ کر سہم جو چکی تھی۔ زاوش کا موبائل جو کب سے بج رہا تھا کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ سوجھی آنکھیں لیے اٹھی اور ڈریسنگ پہ پڑا موبائل اٹھایا تو کوئی انجانا نمبر تھا، مگر چونکہ کب سے مسلسل بیل ہوئے جا رہی تھی تو اس نے سوچا کوئی جاننے والا ہوگا۔ یہی سوچتے اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کون؟ اس نے تعارف چاہا مگر دوسری طرف سے سماعتیں سے ٹکرانے والی آواز پہ موبائل اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوئی۔ میں ہمدانی ہوں زاوش۔ وہ بھلا اسے کیوں فون کر رہا تھا؟ ابھی بھی کوئی کسر باقی رہ گئی تھی جو فون کر ڈالا؟ تم نے کیوں فون کیا مجھے؟ وہ کافی برے لہجے میں گویا ہوئی۔ دیکھو، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، بس تمہارا حال دریافت کرنے کو فون کیا۔ ایک بار بس اپنی خیریت بتا دو، پھر وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی فون نہیں کروں گا۔ بس یہ بتا دو کہ نیازی کا رویہ کیسا ہے، تمہارے ساتھ وہ برا سلوک تو نہیں کرتا؟
اسے آج بھی زاوش کی فکر تھی اور اس پہ الزامات کا انبار ہمدانی کے ہونے کے سبب ہی تو تھا، تبھی اس کا فکر کرنا بنتا بھی تھا۔ اس نے زاوش کا نمبر سائرہ کے موبائل سے لیا تھا، جبکہ زاوش تو اس کے فون کرنے پر اس قدر ڈر گئی تھی کہ یہ سوال بھی نہ کر سکی۔ مشکل میں تو تم نے مجھے ڈال ہی دیا ہے، کاش تم واپس نہ لوٹے ہوتے تو میرا حال یوں بے حال نہ ہوتا، وہ چلائی، جبکہ اس کے چلانے میں جو درد پنہا تھا وہ ہمدانی سے چھپا نہ رہ سکا۔ کاش مجھے بھی معلوم ہوتا تو میں کبھی واپس نہ لوٹتا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ نیازی ایسا نکلے گا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس کی ایسی محبت پہ جس میں اعتبار کا کوئی وجود ہی نہیں، جبکہ اعتبار تو محبت کی لازم شرط ہے۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا۔ ہمدانی کا دل بھی اس کی تکلیف پہ جھنجھوڑا گیا۔ تم میرے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو فقط اتنا کرو کہ یہاں سے چلے جاؤ وہاں جہاں میرا تم سے سامنا نہ ہو سکے، کیونکہ یہ اذیت سہ سہ کر میرا وجود کھوکھلا پڑنے لگا ہے، میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جبکہ ہمدانی کو وہ الفاظ ہی نہ مل سکے کہ جن میں وہ اس کو تسلی دیتا، حوصلہ دینا جو کہ درد کی کمی کا سبب بنتے۔ ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، وہ صرف اتنا ہی بول سکا۔ میں اب اور نہیں سہ سکتی، نہیں ہے مجھ میں اب اتنی ہی سکت۔ پلیز پلیز ہمدانی، جو کہا ہے اب اس سے پیچھے مت ہٹنا، پلیز۔ ہمدانی کے چلے جانے والی بات سے اس کے دل میں امید جاگی تھی کہ ہاں اب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، ممکن ہے سب پہلا سا ہو جائے۔ تبھی اسے اپنی منت کرتے ہوئے اپنی بات پہ قائم رہنے کا کہا۔ تم جیسی گھٹیا مکار عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ چھپ چھپ کے کر رہی ہو اپنی یار سے باتیں، بے غیرت۔ اپنی ہی سسکیوں کے شور میں وہ نیازی کے قدموں کی چاپ اپنے قریب محسوس ہی نہ کر پائی، مگر اب جو یہ الفاظ کانوں میں پڑے تو سن ہی ہو گئی۔ وہ سب تو نہیں، مگر اس کے آخری جملے سن چکے تھے اور اب نہ جانے کیا کرنے والے تھے۔ یہ سوچ کر زاوش کی روح کانپ اٹھی، جبکہ ہمدانی نے نیازی کی آواز سنتے ہی فون بند کیا اور پریشانی سے چکر کاٹنے لگے کہ نہ جانے وہ وحشی انسان اس معصوم کے ساتھ کیا کرے گا۔ ہیلو بول کمینے، اب بولتا کیوں نہیں؟ موبائل اس پتلے کے ہاتھ سے جھپٹے وہ تھاڑے، مگر آگے سے ٹوں ٹوں کی آواز سننے کو ملی۔ فون کاٹ گیا کمینہ۔ نیازی نے موبائل کو گھورتے ہوئے ہمدانی کو 2-4 گالیوں سے نوازا اور پورے زور سے موبائل دیوار پر دے مارا۔ موبائل کے پرخچے اڑ گئے اور بکھر گئی، جبکہ پتلا بنی زاوش میں حرکت ہوئی اور وہ کانپ کر رہ گئی۔ نہیں باز آؤ گی تم اپنی حرکتوں سے؟ کیا چل رہا تھا یہ سب؟ بولو، کون سی محبت بھری باتیں ہو رہی تھیں یوں چھپ چھپ کے؟ وہ اسے سختی سے بالوں سے جھنجھوڑے پوچھنے لگے۔ چھوڑی نیازی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ جتنی زور سے وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا، اس کا سر تو چکرا کر ہی رہ گیا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، کیا باتیں کر رہے تھے تم دونوں؟ وہ بنا اس کے درد کی پرواہ کیے اسی انداز میں بولے۔ میں بس اس سے اتنا کہہ رہی تھی کہ وہ چلا جائے ہماری زندگیوں سے، التجا کر رہی تھی کہ چلا جائے بہت دور۔ اس نے سچ بیان کیا، مگر نیازی کو یقین نہ آیا کیونکہ وہ آنکھوں اور کانوں پہ بے اعتباری کی پٹی باندھے ہوئے تھے۔ جھوٹ ہوتی ہے، بکواس کرتی ہو تم۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ اس موبائل کی طرح تمہیں بھی دیوار سے دے ماروں۔ گھر سے باہر نکلنا بند کیا تو فون پہ باتیں شروع ہو گئی۔ دل چاہتا ہے کہ ابھی کے ابھی 3 حرف کہہ کے تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں، مگر نہیں، تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب تھوڑی نہ ہونے دوں گا۔ نکالوں گا تو جاؤ گی اسی ذلیل انسان کے پاس، اس لیے تم یہیں رہو گی، یہیں تڑپو گی۔ اور ہاں، ایک اور بات، اب اگر میں نے تمہیں اس خبیث سے باتیں کرتے سنا یا ملتے دیکھا تو کان کھول کر سن لو کہ وہ تمہاری اور اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے جان لوں گا تم دونوں کی، آئی سمجھ؟ وہ اسے پرے دھکا دیتے کمرے سے نکل گئے، جبکہ وہ لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ پہ جا گری۔ میں بے قصور ہوں نیازی، میں نے کچھ نہیں کیا، کوئی محبت بھری باتیں نہیں کی اس کے ساتھ۔ نیازی رک جائیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی عزت نفس کو اپنے ہی پیروں تلے رونتی اس کے پیچھے لپکی، مگر چکرا کر گر گئی۔ کتنی ہی دیر سر پکڑے بیٹھی رہی اور پھر جب سر گھومنا بند ہوا تو اٹھ کر نیازی کے کمرے میں چلی آئی، مگر وہ وہاں نہیں تھے، شاید گھر سے ہی جا چکے تھے۔ وہ بھی بے بسی لیے کمرے کو دیکھتی واپس مڑنے لگی۔ جب وارڈروب کے پاس فرش پہ گری نیازی کی ٹائی پہ نظر پڑی تو اسے اٹھا کر سینے سے لگائے کتنی ہی دیر بلک بلک کر روتی رہی اور پھر اسے وارڈروب میں رکھنے لگی، مگر وارڈروب کا دروازہ بند کرنے سے قبل اس کی نظر چند کاغذات پہ پڑی۔ وہ انہیں اگنور کر کے دروازہ پھر سے بند کرنے ہی لگی، مگر پھر ٹھٹکی کیونکہ وہ نکاح کے کاغذات تھے، مگر ان کے کاغذات تو لاکر میں تھے، پھر یہاں کیسے آئے؟ کیا نیازی نے نکالے؟ مگر کیوں؟ یہی سوچتے ہوئے اس نے انہیں اٹھا کر چہرے کے سامنے کیا، مگر یہ کیا؟ بے اختیار اس کا ہاتھ دروازے پہ گیا، کیونکہ اگر بر وقت نہ تھامتی تو دھڑام سے اس کا وجود بے جان وجود کے مانند نیچے جا گرتا۔ ششتر سی کاغذ ہاتھوں میں لیے بمشکل کھڑی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے آنکھیں سکتے میں جا چکی ہوں اور جسم کا سارا خون نچڑ کر رہ گیا ہو۔
وہ جو بمشکل کھڑی تھی آخر گرنے والے انداز میں فرش پہ بیٹھتی چلی گئی اور منہ پہ دونوں ہاتھ رکھے گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ یہ آپ نے کیا کیا نیازی؟ کیوں کیا؟ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ اب کے منہ سے ہاتھ ہٹائے اس نے اپنی سسکیوں کو باہر نکلنے کا موقع دیا اور بار بار ان کاغذات کو دیکھ کر گھنٹوں بلکتی رہی۔ موم، میں آپ کے روم میں ڈھونڈ رہی تھی، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ ڈیڈ سے پھر جھگڑا ہوا ہے نا؟ انہوں نے ہی توڑا ہے نا آپ کا موبائل؟ ادھر دیکھیں نا، اس طرح کیوں روئی جا رہی ہیں؟ کچھ بولیں بھی۔ کب سے اپنے کمرے میں بند اہانہ ماں کی فکر میں آخر باہر نکل ہی آئی، مگر اسے اپنے کمرے میں نہ پا کر باقی گھر چھاننے کے بعد باپ کے کمرے میں آئی، کیونکہ نیازی کے کمرے میں جب بھی زاوش ہوتی ہمیشہ جھگڑے کا شور اٹھ رہا ہوتا، مگر آج خاموشی تھی، سو اسے لگا زاوش وہاں نہیں ہوگی۔ اہانہ، یہ دیکھو تمہارے ڈیڈ نے کیا کیا، انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا، وہ بھی 2 سال پہلے۔ اس نے کاغذات اہانہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو اس بات سے اسے بھی دھچکا لگا۔ اس کے باپ نے اس کی اتنی محبت کرنے والی ماں کو دھوکہ دیا، اس کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کر لیا۔ زاوش کی طرح وہ بھی یہ راز کھلنے پہ ہکا بکا بیٹھی رہی، جیسے باپ سے اتنے بڑے دھوکے کی امید نہ ہو۔ تم کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ ایک کڑک دار آواز پورے کمرے میں گونجی تو دونوں نے بیک وقت سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جس نے ان کی زندگی کو دکھوں، تکلیفوں اور غموں کا اشتہار بنا ڈالا تھا۔ تمہیں کہا بھی تھا کہ میرے کمرے میں مت آنا، میں تمہارا وجود۔ وہ تن فن کرتے اس کے قریب آئے، مگر اہانہ کے ہاتھوں میں کاغذات دیکھ کر ٹھٹکے اور وہیں رکے۔ پہلے تو دیکھتے رہے کہ یہ کون سے کاغذات ہیں، مگر جب ذہن میں جھماکا ہوا تو فوراً جھپٹے۔ یہ کس نے نکالے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم میرے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی؟ وہ زاوش پہ چلائے، جبکہ روتی دھوتی زاوش دھواں دھار نگاہیں ان پہ گاڑے بے رحمی سے اپنے آنسو پوچھتے کھڑی ہوئی اور نیازی کا گریبان جکڑے چلائی، جھوٹی میں نہیں بلکہ آپ ہیں، دھوکہ میں نہیں آپ مجھے دے رہے ہیں۔ اتنے سالوں سے چپ چاپ آپ کا ہر ستم برداشت کرتی رہی، اس امید پہ، اس آس پہ کہ کبھی تو آپ کو مجھ پہ ترس آئے گا، کبھی تو اعتبار آئے گا، کبھی تو مجھے میرا کھویا ہوا مقام واپس لوٹائیں گے آپ، مگر نہیں۔ بہت بڑی بیوقوف تھی، پاگل تھی، جان ہی نہ پائی کہ میرا وہ مقام تو آپ کسی اور کو دے چکے ہیں۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی میں سزائیں سہتی رہی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مگر آپ نے چوری چھپے نکاح کر ڈالا۔ مجھے کتنا یقین تھا اپنی محبت پہ کہ میں آپ کو واپس پا لوں گی، اور شاید پا بھی لیتی، مگر اس دوسری عورت نے ہی آپ کا دل میری طرف سے مزید موڑ دیا ہوگا۔ مگر بہانہ ہمیشہ ہمدانی کا ہوتا، مجھ پہ زہر اگلتے ہوئے۔ رات بھر جو گھر نہیں آتے تھے، میں سمجھتی رہی شاید مجھ سے بھاگتے ہیں، مگر غلط سمجھتی رہی۔ اب معلوم ہوا کہ آپ تو اس کی محبت میں راتوں کو غائب رہتے تھے، جسے آپ نے اپنی پہلی بیوی سے چھپا رکھا ہے۔ مجھے بتائیں نیازی، کون ہے وہ ذلیل عورت جس نے آپ کو مجھ سے چھین؟ بکواس بند کرو اپنی۔ کب سے اس کی باتیں چپ چاپ سنتے نیازی چلا اٹھے اور اس کے ہاتھوں اپنے گریبان سے ہٹاتے ہوئے اسے پرے جھٹکا تو وہ وارڈروب سے جا ٹکرائی۔ ذلیل وہ نہیں بلکہ تم ہو۔ غلط کیا؟ کیا غلط کیا ہے میں نے جو میرا گریبان پکڑے پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی؟ نکاح ہی کیا ہے نا، تمہاری طرح گناہ تو نہیں کیا غیر عورتوں سے تعلق رکھ کے؟ اور صحیح کہا تم نے، ہاں میں راتوں کو اسی کے پاس ہوتا ہوں، اسی کی محبت میں بھاگا جاتا ہوں، کیونکہ تم جیسی عورت تو محبت کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ بول نہیں رہے تھے بلکہ زہر اگل رہے تھے۔ وہ اس شخص کو منانے پیچھے بھاگی تھی، اس شخص کو جو الٹا خود اسے فریب دے رہا تھا۔ کتنے برے ہیں آپ نیازی، میرا نہیں تو کم از کم اپنی بیٹی کا ہی سوچا ہوتا۔ ماں ہوں آپ کی بیٹی کی، اور آپ نے مجھ پہ ہی سوتن لا دی۔ آپ صرف میرے ساتھ ہی نہیں، اس معصوم بچی کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں، آپ اسے خود سے دور کر رہے ہیں۔ مت کریں ایسا، کیونکہ اگر آپ کی اولاد آپ سے دور ہو گئی تو بہت پچھتائیں گے آپ۔ سنا آپ نے نیازی؟ اہانہ کے دل میں اس کے باپ کے لیے جو تھوڑی بہت محبت کی گنجائش بچی ہے، اسے بچی ہی رہنے دیں، ورنہ اس کا دل اس محبت سے بنچر ہو گیا تو تاؤمر ترستے رہیں گے اس کے منہ سے اپنے لیے کچھ اچھا سننے کی خاطر۔ زاوش سہمی ہوئی اہانہ کو اپنے ساتھ لگائے نیازی کو شرم دلا رہی تھی، عقل دلا رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، ایک بیٹی دور ہو گئی تو دوسری بیٹی ہے نا، وہ رکھے گی اپنے دل میں اپنے باپ کی محبت و فکر۔ وہ تنفر سے کہتے کاغذات لیے پلٹ کے، جبکہ دوسرا دھچکا اب لگا تھا، یعنی نیازی نے نہ صرف نکاح کر لیا تھا بلکہ ان کی دوسری بیوی ایک بیٹی کو جنم بھی دے چکی تھی۔ وہ صرف زاوش سے اپنی پہلی بیوی کا نہیں بلکہ اہانہ سے بھی اپنی پہلی بیٹی کا رتبہ چھین رہے تھے۔ یہ سوچ کر زاوش کا دل خون کے آنسو رو پڑا۔ بس بہت ہو گیا اہانہ، بہت ہو گیا۔ میں نے نیازی کی ہر بات برداشت کی، ہر ظلم سہا، مگر دوسری عورت کا غم برداشت کرنا اور پھر اسی گھر میں اپنے پرانے مقام کے لوٹ آنے کی چاہ رکھنا اب بیکار ہے۔ اب میں نہ ہی نیازی کو کوئی صفائی پیش کروں گی، نہ ہی ان کی منتیں کروں گی۔ جلد ہی ہم یہاں سے اٹلی جا رہے ہیں تمہارے ماموں کے پاس۔
میں آج ہی بھائی کو فون کرتی ہوں، سب بتاؤں گی کہ سے آگے سب بتانا بے حد اذیت ناک تھا۔ تبھی الفاظ نہ مل سکے۔ زاوش کے والدین تو اس دنیا میں نہ رہے تھے، باپ تو بچپن میں ہی چل بسا، جبکہ ماں کو جگر کی بیماری لے ڈوبی۔ بھائی اس کی شادی کر کے اپنی محبوب بیوی کو لیے اٹلی چل بسا، اور اس کے بعد صرف ایک بار آیا جب آہانہ 7 سال کی تھی۔ بس فون پہ شاذ و نادر بات ہوتی رہتی تھی، جبکہ زاوش 2 بار اس کے پاس رہ کر آئی تھی، مگر بھابھی کا رویہ اسے لیا دیا سا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پسند کی شادی کرنے والے بھائی اکثر بیویوں کی ہی ہو کر رہ جاتے ہیں، اور اس کے بھائی کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ تبھی نیازی کے برے رویوں کا اس سے کوئی ذکر نہ کیا، چپ چاپ سب سہتی رہی۔ یوں تو وہ گھر بھی زاوش کے نام ہی تھا، جہاں شادی سے قبل اس کا بھائی بھابھی کے ساتھ قیام تھا، مگر وہ اکیلی بچی کو لیے یوں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ تبھی اٹلی جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کمرے میں آئی اور بھائی کو فون کرنے کی خاطر مگر بھولے بیٹھی تھی کہ موبائل تو نیازی نے بے رحمی سے توڑ ڈالا تھا۔ آہانہ بیٹا، آپ کا موبائل کہاں ہے؟ میرے روم میں ہے مام، میں لے کر آئی۔ وہ زینے پھلانگ تھی، جس سپیڈ سے گئی اسی سپیڈ سے موبائل لیے واپس آئی، مگر جانا آنا بیکار ہی گیا، کیونکہ موبائل میں 0 بیلنس تھا، جو کہ بہت عرصے سے 0 ہی تھا۔ مگر آہانہ نے اسے بھرنے کی زحمت ہی نہ کی، کیونکہ وہ موبائل سے کوسوں دور رہتی تھی۔ صادق انکل، آپ میرے موبائل میں بیلنس ڈلوا دیں نا، مجھے بہت ضروری کال کرنی ہے۔ وہ موبائل لیے صادق کے پاس آئی، مگر صادق چونکہ ہر چیز سے واقف تھا، جان بوجھ کر بولا، بیٹا آپ کے ڈیڈ سے پوچھے بغیر میں آپ کا اور میڈم کا کوئی ایسا کام نہیں کرنے والا۔ ہاں، اگر کال اتنی ہی ضروری ہے تو آپ میرے موبائل سے کر لو، اور موبائل اندر نہیں لے کر جانا، یہی بات کرنا، اوکے؟ صادق نے اپنا موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا، مگر آہانہ جبڑے بھینچتی زہر خند نگاہ اس کے موبائل پہ ڈالے اندر چلی آئی، اور آ کر اس کی باتیں ماں کے گوشت گزاری۔ زاوش سب سمجھتی تھی، وہ بھی پیچ و تاب کھا کر رہ گئی، اور ہال میں چلی آئی کہ لینڈ لائن سے کال کر سکے، مگر دیکھا تو وائر کٹی ہوئی تھی، جو کہ سراسر نیازی کا ہی کام تھا۔ اف، اب کیا کروں؟ کیسے کروں بھائی کو فون؟ کیسے بتاؤں اپنا حال؟ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے وہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میڈم، اگر آپ صاحب کو نہ بتائیں تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ تبھی اس کی ہمدرد ملازمہ، جو کب سے اس کی بے چینی اس کی حالت کو دیکھ رہی تھی، مدد کو چلی آئی۔ کیسے؟ اس نے فوراً سے قبل پوچھا۔ میں آپ کو اپنا موبائل دے سکتی ہوں۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ تو پھر جاؤ جلدی سے لے کر آؤ نا۔ میں نہیں بتاؤں گی انہیں، بالکل نہیں بتاؤں گی۔ ملازمہ بھاگتی ہوئی موبائل لے آئی، مگر مدد پھر بھی نہ ہو سکی، کیونکہ اس کا بھائی فون اٹینڈ کر ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے بھابھی کا نمبر ٹرائی کیا تو معلوم ہوا وہ نمبر تو بند ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر وہ بے بسی کا شکار ہوتی رو پڑی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔